वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ख़त्म होना चाहिए। डायलॉग यानी कि जो बैठ के बात की जाती है, सियासतदानों का काम ये है कि बैठ के बात करें। इमरान खान ने सोचा था कि इतने लोग निकलेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा, उनकी स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं गई। उससे पहले भी जो जलाव घिरा हुआ था इस्लामाबाद में, वो भी आपके सामने है। और इमरान खान ने इदारों के साथ जो कन्फ्रंटेशन की, वो भी आपके सामने। बैरिस्टर साहब, वो तो 4 साल दौर था, महंगाई थी, बेरोजगारी थी। आपके दौर में तो और ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी। एक आम तासुर है, एक आम तासुर ये है कि आप आए हैं अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए, और आप जो है ना नेब को जिस तरह आपने कानून साजी करने अपने हक में, अवाम को तो रिलीफ दें। आप भी तो सिर्फ इमरान खान के ऊपर तवज्जो थी और आपने अपनी पूरी एनर्जी गवर्नमेंट की इमरान खान के ऊपर सर्व की है। और मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है नुसरत वाइस साहब, पीटीआई की एमएनए हैं और प्रेसिडेंट वुमेन विंग सिंध भी रह चुकी है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ स्टूडियो में मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के रहनुमा हैं, एकेडमिक हैं, कानूनदान है, वो आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। अब बैरिस्टर साहब आप बात करें। जी मीर साहब, सबसे पहले जिस तरह आपने सवाल जो किया उसमें हम एक चीज़ ज़रूर भुला रहे हैं, वो है फ़ॉरेन फंडिंग। और ये बात हमें ज़रूर जहन नशीन करनी चाहिए कि इमरान खान साहब अपने 4 साल दौर इक़्तिदार में जिस तरह से वो उससे पहले भी और फिर इक़्तिदार के अंदर भी फ़ॉरेन फंडिंग लेते रहे हैं। लाजमी बात है, वो जो लोग जो मुल्क से बाहर लोग बैठे हुए थे और जो फंड्स दे रहे थे, जो अपना पैसा लगा रहे थे, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम भी ले रहे थे। इसलिए ज़रूरत इस अमर की थी कि या तो हम पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए आगे बढ़ते, या फिर हम अपनी सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान की मईशत को तबाह होने देते। तो बुनियादी तौर पर हमने वो रास्ता चुना कि हमें मालूम था कि हम अपनी सियासत को वक्ती तौर पर शायद गंवा बैठें, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उनकी इकायत है, सब उन सबको बचाना है। इसलिए हमने मुश्किल फ़ैसले लिए, और मुश्किल फ़ैसलों की सियासी कीमत भी हमें अदा करनी पड़ रही है, और हम कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता था कि हम ये देखें कि पाकिस्तान के बाहर ममालिक से फ़ॉरेन फंडिंग भी हो रही है, और पाकिस्तान में रियासत मदीना, सो कॉल्ड रियासत मदीना का वाली घड़ियाँ बेच रहा है, और उसकी जो फैमिली है पूरी करप्शन में डूबी हुई है, और वो किकबैक और कमीशंस ले रहे हैं, और पाकिस्तान का किसी को ख्याल नहीं है, और हम जो हैं वो सारी चीज़ें इस तरह से बर्दाश्त करते जाएं। ये नहीं हो सकता था। इसलिए मैं आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी हालात ख़राब हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत पहले से कदरे बेहतरी की तरफ बेहतर, मैं आप फिर आऊंगा। एमएनए साहिबा आपकी तरफ आऊंगा। आज ही खान साहब ने एक पेशकश की है मुज़ाकरात की, मशरूत मुज़ाकरात, कि अगर गवर्नमेंट जो है ना इलेक्शन की तारीख दे तो बात हो सकती है। क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, खान साहब की पेशकश बिल्कुल सही है। वो तो एक ही बात कह रहे हैं हमेशा से कि इंतखाबात, हम फेयर और अर्ली इलेक्शन चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है फेयर इलेक्शन। लेकिन जाहिर है अब ईवीएम खत्म हो गई, वो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि वो होती तो ये किस तरह आगे चल सकते थे। बहरहाल वो ख़त्म हो गई, लेकिन उस पर भी अभी फ़िलहाल तो कम्प्रोमाइज़ कर लिया है खान साहब ने कि ठीक है, मुझे सिर्फ इलेक्शन चाहिए और फिर इलेक्शन चाहिए, जितने फेयर हो सकते हैं उतने तो कम अज़ कम हो। तो ये एक बहुत अच्छा उनका इनिशिएटिव है, क्योंकि हम और बहुत देर तक मुल्क को इन हालात में नहीं छोड़ सकते। अभी जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट लिया है मुझसे, तो मैं राजा साहब की बात सुन रही थी, जिसमें वो फरमा रहे थे कि मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो रही है, मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। उससे पहले फॉरेन फंडिंग हो रही थी और घड़ी बेची जा रही थी और पता नहीं क्या क्या। तो हमने तो एक घड़ी बेची, और वो घड़ी बेच के उसके सड़क बना ली। आपने जो 22-22 करोड़ के लोग, 25-25 करोड़ में लोग खरीदे, उसका क्या है? और फॉरेन फंडिंग वो लोग कर रहे थे जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में भेज रहे थे। अब आप बताइए रेमिटेंस कितनी हो रही है पाकिस्तान में? कौन भेज रहा है? इसलिए कि उनको सबको पता है कि यहाँ पैसा भेजेंगे तो कहाँ जाएगा। कोई इंसान तैयार नहीं है काम के लिए कि वो पैसा हुकूमत को दे। कोई पाकिस्तानी इस बात पे राजी नहीं है कि पैसा हुकूमत को दे, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरह हमने एक एक पैनी जोड़ के 8 अरब से 18 अरब पे लेके गए, 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो खत्म होके 8 अरब पे वापस आ गया। अब 7 अरब है, वो 7 अरब भी वो 7 अरब है जो सऊदी अरब और चाइना ने कहा उसको हाथ नहीं लगाना है।
تو اس لیے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا ہے، ایمن ورنہ صاحب تو ایک سوال، ایک چھوٹا سا سوال آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا کل انٹرویو آپ کی نظر سے گزرا، انہوں نے کہا ہے کہ ارلی الیکشن کو انہوں نے رول آؤٹ کیا ہے کہ نہیں ہو سکتے، اور ہم ٹیبل کریں گے نو ٹرسٹ موشن کو، ہم ٹیبل کریں گے کے پی کے پہ بھی، پنجاب اسمبلی، دونوں اسمبلیوں میں کریں گے. عمران خان صاحب تو چاہتے تھے، تو میں تو ان کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں. کوئی کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ، ان چوروں کے ساتھ میں بیٹھوں. آج عمران خان صاحب کہتے ہیں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، کیا کہیں؟ نہیں. دیکھیں یہ والی بات جو ہوتی ہے نا، یہ سیاست میں آپ کو بہت ساری چیزیں اکارڈنگ ٹو دا ٹائم اینڈ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کرنی پڑتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن اور شریف، قرآن اور حدیث نہیں ہے کہ جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ انسانی بنائے ہوئے رول ہیں، انسانی بنائی ہوئی تھاٹ ہے، انسانی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اب آپ کے ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے، اب آپ کا ملک اس چیز پہ راضی ہوگا، اب آپ کا ملک اس چیز پہ ٹھیک ہو رہا ہوگا، تو ہم بہت ساری چیزیں کمپرومائز کر کے اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ چیزیں ملک کے لیے ٹھیک ہو جائیں گی. تو بس اتنی سی بات ہے، باقی تو اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. زرداری صاحب جو مرضی کہتے رہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ انتہائی شروڈ پولیٹیشین ہے، ان کو پتا ہے کہ کس سچویشن میں کیا کرنا ایمن ہوتا صاحب ہے. آپ کو خود پتا ہے، آپ ایک سینئر رہنما ہیں اور نظریاتی طور شروع سے آپ کا کراچی سے ایک تعلق ہے، آپ شروع سے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کوئی دوسری پارٹی سے آئی نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے ٹو دا پوائنٹ، ویری مچ پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ، آپ کا یعنی کہ لانگ مارچ ناکام ہوا تو آپ نے استعفاؤں کا پلان بنایا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے، کیونکہ لانگ مارچ سے تو آپ کو الیکشن ارلی نہیں مل رہا تھا، تبھی آپ نے یہ کارڈ کھیلا ہے نا، یعنی کہ آپ کا لانگ مارچ ناکام گیا. پتہ نہیں اس کو ناکام کیسے کہتے ہیں، جس کو اتنے لوگ ہوں کہ میں اس علاقے سے بہت اچھی طرح واقف ہوں پنڈی سے. تو صدر لے کے فیض آباد تک صرف سر سر تھے، اور اس کے باوجود جلسہ ختم ہو گیا اور پھر بھی لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کیا ختم تو نہیں ہو گیا، خان صاحب چلے تو نہیں گئے. یہ والی سچویشن تھی، ساری دنیا کھڑی ہو کے رو رہی تھی جب وہ اپنے واکر کے ذریعے اوپر آ رہے تھے. اور مطلب اس کو ناکام اگر کہتے ہیں تو کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی. انہوں نے صرف اور صرف یہ کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم، میری عوام، میری پولیس، میری فوج اور میرے لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے. انہوں نے صرف ابھی یہ کہا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اسلام آباد جانا ہے کہ نہیں، اور لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم نے جانا ہے، جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے. اور اس کی وجہ سے اتنا زیادہ وہ ہوا کہ اس کے بعد خان صاحب نے سب کو خاموش کیا اور کہا کہ میں کسی قسم کی خون ریزی نہیں چاہتا. ظاہر ہے انقلاب تو خون ریزی چاہتا ہے، انقلاب خون ریزی کے بغیر نہیں آتا، چاہے ایران کا ہو، چاہے فرانس کا ہو، چاہے کسی اور ملک کا ہو. تو لیکن ہمارا لیڈر ایک ایسا لیڈر ہے، یہ سچ ہے ایمپیتھیٹک ہارٹ کہ وہ اپنے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ یہ دیکھیں 4 گولیاں کھا کے بھی وہ انسان وہاں پہ آیا، بیٹھا، اس نے بات کی، اور ناکامی نہیں ہے یہ ان کا، یہ پہلے تو سوچا ہوا تھا اور بار بار وہ کہہ رہے تھے. صحیح. بڑی مہربانی میڈم، ٹائم لیمیٹڈ ہے آپ کی، بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا اور آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. سر یہ مطلب تو جب اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں، مطلب تو لانگ مارچ ناکام گیا، اس کا پریشر نہیں آیا اور گورنمنٹ کے اوپر پریشر نہیں، دباؤ نہیں بڑھا، اس کی وجہ سے تبھی تو یہ اتنا بڑا ڈیسیشن انہوں نے لیا. چاہے وہ اب اس کو بلف کہیں، یعنی کہ اس کو کچھ بھی کہیں کہ اب دیں گے تو نہیں، صرف کہہ رہے ہیں، یو ٹرن لے سکتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ایک بڑا لیڈر جو ہوتا ہے وہ یو ٹرن لیتا ہے. پھر مدینے کی ریاست میں تو ہم نے یو ٹرن نہیں دیکھا. تو ایک بات جو ہے نا، دوسرے تو یو ٹرن لیتے رہتے ہیں، آپ ہو، پیپلز پارٹی ہو، آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. انہوں نے دعویٰ بھی نہیں کیا مدینے کی ریاست کا، کیا کہیں گے؟ میر صاحب بہت شکریہ. ایشو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عمران خان بند گلی میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ بند گلی انہوں نے خود اپنے لیے خود سلیکٹ کی ہے. جس طریقے سے انہوں نے سیاست کی ہے پاکستان کے اندر، اور جس طریقے سے وہ خود فرماتے رہے ہیں کہ جی جو جتنا بڑا یو ٹرن لے گا وہ اتنا بڑا سیاستدان ہوگا، اب اس طرح کا چورن زیادہ دیر تک وہ پاکستان کی سیاسی مارکیٹ میں بیچ نہیں سکتے ہیں. ایک تو وہ ایکسپوز ہو گئے، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ فارن فنڈنگ لیتے ہوئے جس طرح سے پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے، اور ابھی بھی میں آپ دعوے سے کہتا ہوں، دیکھیں شروع سے ایک ٹریک ریکارڈ ہے. جب پاکستان میں سی پیک آ رہا تھا، موصوف دھرنا دینے کھڑے ہو گئے تھے اور چائنیز جو پریزیڈنٹ تھے وہ نہیں آ سکے. اسی طریقے سے جس طرح پاکستان میں جو ہمارے پاکستان کے دوست ممالک ہیں،
جب وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا میگا پروجیکٹس پاکستان اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے، اس وقت یہ اس پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں روڈوں پہ اور اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی حکومت ہی تو اس طرح کا کوئی منصوبہ لایا ہی نہیں. پھر حکومت گئی تو پھر جس طرح سے پاکستان آگے بڑھتا جا رہا ہے تو یہ اس کو روکنے کے لیے ابھی بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کل کو کوئی بھی پاکستان کا دوست ملک اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آئے گا یا کوئی بڑا میگا پروجیکٹ حکومت لا رہی ہے، جیسے ہی اعلان کریں گے یہ پھر سڑکوں پہ آ یہ جائیں تو گے. دشمنی ہے یہ مکمل طور پر پاکستان پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے سازشی لوگ ہیں. کیا ہم اب دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں اور الیکشن کے حوالے سے یہ بات کریں، جو آپ نے قومی جرم کیے ہیں وہ ہم بھلا دیں؟ جس طرح سے آپ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے فارن فنڈنگ لے کر یہاں پاکستان میں جو بھی آپ نے جو قومی جرم کیے ہیں ہم اس کو بھلا دیں؟ آپ جس طرح سے پاکستان کی عدالتوں کو، پاکستان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، پاکستان کے ریاستی اداروں کو، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو جس طرح سے آپ یہاں پہ بدنام کرتے رہیں، ان کو آپ ان کی جو کردار کشی کرتے رہیں، جس طرح کے آپ کے ٹرولز جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر گالیاں دیتے رہیں، لوگوں کے گھروں میں گھستے رہیں، بلو دا بیلٹ آپ خود اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بلو دا بیلٹ ہٹ کرتے رہیں، کہ ہم وہ سب بھلا دیں گے؟ آپ یہ جو سیاست کا بیج آپ نے بویا ہے خان صاحب، یہ آپ کا پیچھا کرے گا، آپ اس سے کبھی نہیں بھاگ سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں میر صاحب، یہ تاریخ جو ہے نا وہ بڑی بے رحم ہوتی ہے، وہ واپس پلٹ کے ضرور مارتی ہے. اور عمران خان صاحب کو تاریخ، پاکستان کی سیاسی تاریخ اس جگہ پہ آ کے مارے گی کہ ان کو لگ پتا جائے گا، ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. میں ضرور آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے 4 سال میں کچھ نہیں کیا اور بڑے پروجیکٹ نہیں تھے، 7-8 مہینے میں آپ نے کون سی ایسی چیز کی ہے جو غریب کو، ایک مزدور کو، ایک کسان کو کوئی ریلیف ملا ہو؟ بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، ایم پی اے ہیں، ایم این اے رہ چکے ہیں، پریزیڈنٹ ہے مائنورٹی ونگ، محترم جناب لال چند اکرانی صاحب میرے ساتھ ہیں. لال چند، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. مہربانی. اور اسٹوڈیو میں آپ کو سلام کر رہے ہیں بیرسٹر راجہ انصاری صاحب، نون لیگ کے رہنما ہیں، قانون دان ہیں، وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. سر، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں ان چوروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج انہوں نے کہا ہے کہ میں مشروط بیٹھ سکتا ہوں، مذاکرات کر سکتا ہوں اگر یہ الیکشن کی تاریخ دیں. کیا کہیں گے؟ صاحب، ہم تو پہلے دن سے دیکھ کر آئے ہیں کہ عمران کی کوئی ایک زبان نہیں ہے. یو ٹرن کے اوپر یو ٹرن، یو ٹرن کے اوپر یو ٹرن. جب اس نے ابھی لانگ مارچ دیکھا، اپنی صورتحال دیکھی کہ لانگ مارچ میں ان کے پاس لوگ نہیں تھے، ہزار کی تعداد میں بھی لوگ نہیں تھے، تو مجبوراً اس کو لانگ مارچ ختم کرنا پڑا. پھر اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا ہے. یہ تو ڈرامے باز ہے، اسے سیاست کرنا نہیں آتی ہے. ہم نے تو شروع میں بولے کہ نیازی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں. پریزیڈنٹ اسمبلی زرداری صاحب نے پہلے دن اسمبلی میں بولا تھا، لیکن یہ لائق نہیں ہے، نالائق بندہ ہے، اس کو ہم سمجھائے. اب اسی پلیٹ فارم پہ یہ آ رہے ہیں. دیکھو آپ نے دیکھا ہے کہ آؤ میرے سے مذاکرات کرو. ابھی فواد چودھری کا بیان آ رہا ہے، ہم جو ہے آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک خدا کے بندے، جو یہی تو ہم چاہتے تھے، پاکستان کی معیشت تباہ ہے، پاکستان ملک کا حال ختم کر دیا ہے آپ لوگوں نے. آپ لانگ مارچ کے اوپر لانگ مارچ کر رہے ہیں، آپ کا یہ فرض نہیں بنتا ہے. اتنا فلڈ سندھ میں آیا، پاکستان پورے میں فلڈ آیا، لیکن اس کو لانگ مارچ کا لانگ مارچ کا لانگ مارچ. ہم نے تو اس کو اتنا سمجھا ہے کہ آپ سیاست دان نہیں ہیں، آپ سیاست کے بادشاہ اسمبلی زرداری صاحب ہیں، اس سے سیاست کرنا سیکھو. آپ ایک کرکٹ کا کھلاڑی ہو، ملک کو تباہ برباد کر رہے ہو، اور لوگوں کو ورگلا رہے ہو، لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے. یہ کوئی سیاست کرنے کا طریقہ نہیں ہے. لال چند، آپ ایک چیز آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب نے بھی رات کو رول آؤٹ کیا کہ الیکشن تو ارلی نہیں ہو سکتے، ہم نو ٹرسٹ موشن کی طرف، نو کانفیڈنس موشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ کو خود پتا ہے کہ اگر مطلب تو اسمبلی تحلیل ہو گئی، پنجاب بڑا صوبہ ہے، کے پی کے ایک سیاسی جو ہے نا بحران تو ہوگا ملک کے اندر. آپ نے خود لانگ مارچ کیا، اس ٹائم آپ عمران خان سے چاہ رہے تھے کہ جلدی الیکشن کا اعلان کریں. آج آپ خود گورنمنٹ میں، عمران خان کہہ رہا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، آپ کہتے ہیں نہیں الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. آپ بھی تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں نا؟ نہیں، ہم الیکشن سے بھاگ نہیں، ہم ملک کی حالات اب
اس وقت بہت خراب ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹائم الیکشن میں باقی کتنے ہیں, 5-6 مہینے بچے ہیں, 23 اگست میں سپٹمبر میں الیکشن ہونی ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ ٹائم کیا ہے؟ یہ ڈرامہ ہے, یہ سب ڈیٹ مانگ رہا ہے, یہ اسمبلی تحلیل بھی نہیں کرے گا, یہ تحلیل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. اگر اس نے اسمبلی توڑ دی, ہم ذہنی طرف سے تیار ہیں, توڑیں گے تو ہم کہیں گے کہ واپس الیکشن ہم کرواتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتاؤ آپ بتاؤ مجھے اس وقت اسمبلی تحلیل کرنے کی کیا جواز ہے؟ اس وقت ملک میں الیکشن کا ماحول بہتر نہیں ہے, اپنے ٹائم پہ الیکشن آ رہی ہے. ابھی تو ہم تو کہہ رہے ہیں ٹائم پہ, لیکن اب تو ایسا بھی پوزیشن ہو سکتی ہے کہ ٹائم سے بھی آگے الیکشن کو لے جا سکتے ہیں اگر آئین میں ہے تو. صحیح, بڑی آپ نے خبر دی ہے, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, ٹائم لیمیٹڈ ہے. لال چند کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حالات نہیں ہیں الیکشن کے لیے, تو ہم تیار ہوتے ہیں ہمیشہ جب بھی الیکشن ہو. اور دوسری ہو سکتا ہے کہ حالات کو دیکھ کر ہم تو آئینی طور دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے الیکشن کو بھی آگے لے جائیں, ٹائم پہ بھی نہیں کروائیں, آگے لے جائیں. ایسا ہی ہے بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان کے حالات دیکھنے پڑیں گے, پاکستان کی اکنومیکل سچویشن دیکھنی پڑے گی. اور پھر ابھی عمران خان صاحب جس ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں اسمبلیاں توڑوں گا, کیا ان اسمبلیوں کے مالک ہیں؟ یہ سمپل میجورٹی پہ کھڑے ہیں. آج اگر کاف لیگ کے 10 جو جس طرح بےمانی سے وہ آئے, حالانکہ کاف لیگ کے سربراہ جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب ہیں, اور چودھری شجاعت صاحب کا کہنا اگر وہ مان لیتے ہیں تو آج تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بن جائے گی. تو ہم تو اکثریت میں ہیں وہاں پر. تو آپ ان تمام جو ایم پی ایز جو پنجاب اسمبلی کے جو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, کیا وہ ووٹ لے کے نہیں آئے؟ آپ کیسے اکیلے سر یہ فیصلہ لے کے روک کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں میر صاحب, اگر یہ موو کرتا ہے تو ہم دونوں صوبوں میں گورنر راج بھی نافذ کر سکتے ہیں, کیونکہ پھر گورنر راج نافذ کرنا مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ گورنر راج کے لیے صوبائی اسمبلی میں قرارداد ضروری ہے. اب جب صوبائی اسمبلی نہیں رہے گی تو پھر گورنر راج کا آپشن تو کھلا ہے. دوسری بات یہ کہ ماحول بھی دیکھا جائے گا, اور آپ کو پتہ ہے حالات بھی دیکھے جائیں گے. ایگزیکٹلی, کچھ جب ماحول اور حالات اجازت نہیں دیں گے الیکشن کرانے کے, تو گورنر راج نافذ کر کے ہم صوبوں کو تو چلانا ہے, صوبوں کو اس طرح چھوڑ تو نہیں دیں گے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج آپ کے پاس آپشن ہے, تو آصف علی زرداری صاحب نے پھر کیوں کہا نو کانفیڈنس موشن؟ پہلی لازمی بات ہے, سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم تمام چیزیں کریں جس طرح آج تک کرتے آئے ہیں. گورنر راج بھی تو آئین کا حصہ ہے. آئین کا حصہ ہے, لیکن غیر جمہوری ہے. وہ نہیں, میں آپ کو جمہوریت میں گورنر راج کو پسند ہر وہ چیز جو آئین کے اندر موجود ہے وہ غیر جمہوری نہیں ہے, لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے. لیکن جب وہ اسمبلیاں نہیں رہیں گی تو وہ پروسیجر بھی نہیں رہے گا, اس کو پھر ہم ڈائریکٹلی بھی لگا سکیں گے, لیکن وہ ایک لاسٹ آپشن ہے. اس سے پہلے تمام آئینی آپشنز جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی ہم استعمال کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو آج ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی گورنمنٹ گرائی گئی اور یہ ہوا فلاں ہوا, حالانکہ عمران خان اس اپنے بیانیے سے پیچھے بھی ہٹ گئے, لیکن ان کو یہ بات ضرور ذہن نشین کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے, ان کے اپنے اتحادی جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے خود ان کا ساتھ چھوڑا ہے. کسی بھی پی ٹی آئی کے ایک بھی رکن نے ادھر ووٹ نہیں دیا جس کے اوپر ہم حکومت بنا رہے ہوں. عمران خان کے اپنے اتحادی انہیں چھوڑ کے چلے گئے. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب, میرے ساتھ ہیں, اکیڈمک ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں بریگیڈیئر صاحب. تھینک یو ویری مچ. سر, حالات آپ کے سامنے ہے, معیشت آپ کے سامنے ہے, سیاسی بحران آپ کے سامنے. آج عمران خان نے کہا ہے کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, مذاکرات کے لیے تیار ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے الیکشن کی تاریخ دیں. کیا کہیں گے؟ اصل میں جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے اس کے اوپر تو کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے. ابھی آپ نے اس دفعہ دسمبر کے اندر ہی اپنے قرضے ہیں اس کی انسٹالمنٹ پے کر لی. صحیح. ابھی آپ نے جو بانڈز ہیں ان کی انسٹالمنٹ پے کر لی. تو یہ ریئلائزیشن تو ہے, یہ ریئلائزیشن جو ہے اس کا ہونا پاکستان کی لیڈرشپ میں بڑا ضروری. یہ ریئلائزیشن اگر عمران خان نے یہ شو کیا ہے کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا جسچر ہے, اور جس کا گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ حکومت امپورٹنٹ حکومت ہے, کرمنل کیبنٹ ہے, 74 لوگ ہیں حکومت میں جو تباہ و برباد کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی. یعنی ایک طرف ان کا منسٹر کہتا ہے کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اور 74 آدمیوں کی کیبنٹ آپ نے بنائی ہے جو پاکستان کا پیٹرول کھا رہے ہیں, ٹیکس کھا رہے ہیں, تباہ و برباد کر رہے ہیں اس ملک کی, جڑوں کو خراب کر رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, لوٹ پوٹ کا ماحول کیا ہوا ہے. پرائم منسٹر آپ کا وہ ہے جس کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیس 16 ارب روپے کھا گیا ہے, جاکے ہر جگہ پاکستان پہ جو ہے وہ مذاق بناتا ہے. کہیں ٹرکیا گیا تھا, ابھی وہاں ویٹوں کو سیدھے تصویریں کھینچا رہے.
اب اس میں اگر عمران خان ایک جسچر دے رہا ہے اور اس وقت دے رہا ہے جس کے اوپر خاتمہ حملہ بھی ہوا ہے، تو اس وقت ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت تو اس بات کی ہے نا کہ یہ جو اپنا ان کا جو جسچر ہے اس کی یہ ہے وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اب وہ گورنمنٹ اس کے اوپر کیا کہہ رہی ہے، یہ گورنمنٹ اس کے اوپر کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. حکومت اس کے اوپر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی پری کنڈیشن کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں. بھائی پری کنڈیشن کی کیا بات؟ پاکستان کے 90% لوگ یا 90 نہ کہے آپ 75 کر رہے ہیں، 65 کر لیں. برگیڈ صاحب یہاں آپ کو ایک چھوٹا سا سوال، قطع کلامی معاف ہو، ایک چھوٹا سا سوال یہ کہ عمران خان نے کنفرنٹیشن کی پالیٹکس بھی کی، مطلب تو لانگ مارچ بھی کیا، جلسہ بھی کیا، اس سے فائدہ ان کو نہیں ہوا، نقصان ہوا، ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں. یعنی کہ آرمی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں، امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں، اب وہ گفتگو کی طرف بھی آ رہے ہیں، مذاکرات کی طرف بھی آ رہے ہیں. اصل میں آپ مذاکرات کے لیے پہنچتے کس طرح، یہ سائنس آپ کو پتہ ہے. صحیح. جب جنگیں تو دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہیں، صحیح. اور جب دونوں ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں اور دونوں طرف سے لاس ہوتا ہے، ایک طرف سے لاس ہوتا ہے، پھر آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. اینڈ تو مذاکرات کی ہوتی ہے. اب عمران خان نے جو کچھ کیا اس نے لوگوں کو یہ ریئلائز کرایا کہ یہ حکومت جو ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے. اس نے یہ کہا کہ پاکستان کے تمام ریسورسز کو نواز شریف، شہباز شریف، زرداری اور ان کے کلیگ اور یہ جو ایک وہ جعلی قسم کا مولوی، اپنے آپ مولوی تو ہے نہیں وہ تو اس کا نام لینا جو ہے وہ ناپاکی ہے، جو کل اس نے بیان دیا ہے پاکستان کی بہوؤں اور بیٹیوں کے خلاف. تو ان کے جو کرتوت تھے، ان کے جو گھنامنا کردار تھا، اس کو عمران خان نے بے نقاب کیا، اور اس نے ریپیٹڈلی یہ کہا کہ میں کرپٹ ہونے سے بات چیت نہیں کروں گا. آپ چلے آپ پاکستان کو چھوڑ دیں، آپ کے پرائم منسٹر کے اوپر ابھی لندن میں کیا چارجز عائد ہوئے ہیں کہ 10 ارب ڈالر جو ہے وہ یتیموں کے کھا گیا ہے. وہ پیسہ جو برطانیہ نے دیا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، اس کے 10 ارب ڈالر وہ کھا گیا ہے. یہ یتیموں کا پیسہ ہوتا ہے. آپ نے قرآن پاک میں یتیموں کا مال کھانے کے اوپر کیا سزا عائد کی گئی ہے. تو یہ تو وہ گندے لوگ ہیں جو یتیموں کا، بیواؤں کا، مصیبت کے ماروں کا مال کھا جاتے ہیں. بڑی مہربانی سر. پہ جس طرح بے نقاب کیا ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. بڑی مہربانی سر، ٹائم لیمیٹڈ ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا، آپ کا سر بیرسٹر صاحب، آپ کی بڑی ملک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، الزامات سے نہیں اور بیانات سے نہیں، پرفارمنس جو ہوتی ہے. اور الیکشن جب بھی ہو اپنے ٹائم پہ ہو. معیشت پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ وہ جو مڈل کلاس ہے، وہ جو غریب ہے اور وہ جو مزدور ہے، وہ پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ چاہے 4 سالہ دور پہلا ہو، چاہے ان کے ساتھ 8 مہینے ہو، اس میں بھی کوئی ریلیف عوام کو اتنا نہیں ملا. ابھی ان کے پاس ٹائم ہے، دیکھتے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.